काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आजकल जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है कुनूजुल मोजज़ात के, जिसमें आइम्मा अलैहिमुस्सलाम और 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का ज़िक्र है। और हमने लास्ट अपनी रीडिंग के पार्ट में यानी पार्ट नंबर 2 में पढ़ने का आगाज़ किया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात। और हमने जब इख्तिताम किया तो हम फ़सल 3 जिसमें कि रिवायात इमामिया के हवाले से टॉपिक था कि जिसमें हमने कुल 5 मोजज़ात को पढ़ लिया था रिवायात को, और अब हम 6ठे को पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 31 पे आगाज़ करते हैं। बाकायदा लिखा है 6ठे नंबर पे कि शीबा, शीन ये बे है, शीबा बिन अबी उस्मान बिन तला का बयान है कि मैं सबसे ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कीना रखा करता था। उसकी ख़ास वजह यह है कि आपने हमारे 8 आदमी ऐसे कत्ल कर दिए थे कि जो हर एक सिपाहसालार फ़ौज था, फ़ौज का अलम उठाया करता था। फ़तह मक्का के वक्त मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया और मैं अपने इरादे से मायूस हो गया कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करना नामुमकिन है। ख़याल किया कि अब तमाम अरब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हो गया है, बदला लेना मेरे लिए महाल है। जंगे हुनैन के मौके पर जब हवाज़न हेवा वलिफ ज़ैनून हवाज़न इकट्ठे हुए तो मैं उनसे जाकर मिल गया ताकि धोखाबाजी से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूं। दिल में सोच रहा था कि क्या तरीक़ा इख्तियार करूं। मुसलमान भाग गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए और कुछ लोग भी आपके साथ रह गए। मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त की जानिब आया, तलवार बंद करके वार करना चाहा और जब करीब हुआ तो दिल पर गशी का दौरा पड़ा और मुझे आप पर तलवार चलाने की ताकत ही न रही। मैं समझ गया कि आप पर वार करना मना है। हम आ गए हैं पेज नंबर 22 पर। वार करना मना है। इस दौरान में मैंने देखा कि आग के शोले मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। करीब था कि मुझे सफ़ाए हस्ती से मिटा दें। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि ए शीबा, मेरे करीब आ जाओ, मेरे साथ लड़ाई करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि हज़रत मेरे नज़दीक तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब हो गए। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर हुजूर पाक के साथ मिलकर कफ़ार के साथ लड़ना शुरू कर दिया। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत में मेरे मुकाबिल मेरा बाप क्यों ना आ जाता तो मैं उसको भी कत्ल कर देता। जंग के खात्मे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अल्लाह ने तेरे लिए भलाई का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे तमाम पोशीदा इरादों से मुझे आगाह फरमाया और इन वजूहात की बिना पर मैं मुसलमान हो गया। और अब आइए 7वें नंबर पे लिखा है सतीह मक्का सीन तोए ये है, मक्का की तरफ रवाना हुआ। कुरैश के 4 आदमी मिले और कहने लगे कि हम तेरी मुलाकात के लिए इस गरज के तहत आए हैं कि आप साहिब इल्म हैं, आप हमें आगाह फरमाइए कि इस ज़माने में क्या होगा और आइंदा क्या होने वाला है। कहा कि ए ग्रोह अरब, तुम्हारे पास ना इल्म है और ना फ़हम। तुम्हारी पुश्त से कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो मुख्तलिफ उलूम की तलाश करेंगे, बुतों को तोड़ेंगे और अजम को कत्ल करेंगे
اور مال غنیمت طلب کریں گے۔ کہنے لگے کہ اے ستی سین تو یہ ہے، ایسے اشخاص کون ہوں گے؟ کہا کہ صاحب شرف گھر سے پیدا ہوں گے، رحمان کو وحدہ لا شریک تصور کریں گے، شیطان کی عبادت کو چھوڑ دیں گے۔ کہنے لگے کہ کس نسل سے پیدا ہوں گے؟ تو جواب دیا کہ آل عبد مناف سے، اشراف سے پیدا ہوں گے۔ کہنے لگے کہ کس گھر سے ظہور فرمائیں گے؟ کہا ہمیشہ رہنے والے گھر سے پیدا ہوں گے، اور اس شہر میں جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گا اور اکیلے معبود کی عبادت کرے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 23 پر پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پر 8واں نمبر پوائنٹ نظر آ رہا ہے، یعنی 8ویں نمبر پہ کیا کچھ ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک روز جناب عبداللہ بن عبد المطلب گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ بطحا میں یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو قتل کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر آپ میں حلیہ نبوت موجود پایا۔ یہ وہی افراد تھے جو تلواریں اور چھریاں لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ رضی اللہ کے والد وہب شکار کی خاطر اس سرزمین میں موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کو یہودیوں نے گھیرے میں لے لیا ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے آگے بڑھ کر انہیں ہٹانا چاہا۔ اسی اثنا میں آپ اچانک دیکھتے ہیں کہ فرشتے میں ہتھیار موجود ہیں اور یہودیوں کو عبداللہ سے ہٹا رہے ہیں۔ اس واقعے سے اللہ نے وہب، یہ وہب ہے یا دہب ہے، کیونکہ واو اور دال کا ڈفرینس پتہ نہیں چل رہا مجھے، تو چلیے اس کو ایک دفعہ دہب پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ دہب کو بصیرت عطا کی، آپ نے اس بات کو حیران کن تصور کیا۔ واپس آ کر حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیٹی آمنہ کا عقد عبداللہ عین قاف دال عقد عبداللہ سے کر دیجئے۔ عقد ہو گیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ رضی اللہ کے شکم میں حمل کی صورت میں قرار پذیر ہوئے۔ یہاں پر اتنا ہی لکھا ہے نمبر 9 پہ۔ اب ہم آئے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے بادشاہ نجاشی کا واقعہ۔ ابن مسعود یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نجاشی کے ملک کی طرف روانہ فرمایا۔ ہم سب 80 آدمی تھے، ہمارے ساتھ جعفر بن ابی طالب بھی تھے۔ ہماری گرفتاری کے لیے قریش نے نجاشی کے لیے تحفہ تحائف دے کر عمارہ بن ولید اور عمر و آس عین الف صاد آس کو روانہ کیا۔ یہ دونوں نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تحائف پیش کیے جو اس نے قبول کر لیے۔ ہم آگئے ہیں پیج 34 پہ۔ قبول کر لیے، یہ لوگ اس کی تعظیم کی خاطر سجدے میں گر گئے، عرض گزار ہوئے کہ ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور وہ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیجئے۔ حضرت جعفر نے ہم لوگوں سے کہا کہ آج کوئی شخص نہ بولے، تمہاری وکالت کے فرائض میں انجام دوں گا۔ ہم نجاشی کے پاس پہنچ گئے۔ عمر و آس اور عمارہ پہلے ہی نجاشی کی خدمت میں کہہ چکے تھے کہ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ہم پہنچ گئے لیکن نجاشی کو سجدہ نہ کیا۔ اس بنا پر راہب نے ہمیں ڈانٹا کہ بادشاہ کو سجدہ کرو۔ جعفر رضی اللہ نے کہا کہ ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ یہ کیوں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیا ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکیوں کا حکم دیا ہے اور برائیوں سے منع کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سن کر نجاشی حیران و ششدر ہو گیا۔ یہ موقع غنیمت جان کر عمر و آس نے کہا کہ خدا بند عالم بادشاہ سلامت کا بھلا کرے کہ یہ لوگ تو ابن مریم کے بارے میں جناب کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ تمہارے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ نے کہا کہ وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور اس کا کلمہ ہیں. ایک پاک دامن عورت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے جس کو بشر نے مس تک نہیں کیا ہے. ہم آگے پیج 35 پر. نجاشی نے کہا کہ اس چیز کو کچھ پڑھ سکتے ہو جس کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں. کہا کہ ہاں میں ضرور پڑھوں گا. راہبوں کو نجاشی نے حکم دیا کہ جو چیز جعفر رضی اللہ پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی اپنی کتابوں میں ملاحظہ کریں. ہم پیج 35 پر ہیں. لکھا ہے حضرت جعفر نے سورہ کاف یہ عین صاد کو آخر قصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پڑھا. پادری سن کر رو رہے تھے. نجاشی نے کہا تمہیں خوش آمدید ہو اور جس شخص کے پاس سے آئے ہو اسے بھی خوش آمدید ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ وہی ہیں کہ جن کی بشارت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی. اگر مجھے امور سلطنت بجا لانے نہ ہوتے تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کی کفش برداری کرتا. جاؤ تم امن میں ہو اور تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے راوی کا بیان ہے کہ نجاشی نے ہمیں لباس اور کھانا عطا کیا. عمر و آس اور امارہ کے تحائف واپس کر دیے. عمر و آس کو کوتاہ قد اور امارہ خوبصورت تھا. دونوں نے شراب پی لی. امارہ نے عمر و آس سے کہا کہ اپنی عورت سے کہو کہ مجھے قبول کر لے. عمر و آس کی عورت اس کے ساتھ تھی. عمر و آس نے بات ماننے سے انکار کر دیا. امارہ نے اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. عمر و آس نے منت سماجت کی. تب کہیں جا کر امارہ نے اسے سمندر سے نکالا. اب 10ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جب عبد المطلب کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی تمام اولاد کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کرے گا. عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے زیادہ دانا ہیں کہ جس کو چاہیں چن لیں. عبد المطلب نے کہا کہ تیرا دادا سفر قیامت کی طرف روانہ ہو رہا ہے. تم اپنے چچاؤں اور پھپھیوں کے ہاں رہنا پسند کرتے ہو. یہاں پر سوالیہ نشان ہے. ہم پیج 36 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حضرات کے چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں حضرت ابو طالب کے ہاں رہنا پسند کرتا ہوں. میں حضرت ابو طالب کے ہاں رہنا پسند کرتا ہوں. یہ سوالیہ نشان ہے. عبد المطلب نے ابو طالب رضی اللہ سے فرمایا کہ میں تیری امانت و دیانت سے بخوبی واقف ہوں. تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اس طرح کرنا کہ جس طرح میں خود کیا کرتا تھا. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا. حضرت ابو طالب رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں لے آیا. آپ مجھے امام کہہ کر بلاتے تھے. ہمارے گھر میں کھجوروں کے درخت تھے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 ساتھی تھے. روزانہ ہمارے باغ میں داخل ہو کر گری ہوئی کھجوریں چنا کرتے تھے. میں نے کبھی نہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گری ہوئی کھجور کو کسی بچے کے ہاتھ سے چھینا ہو، جبکہ دوسرے بچے ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھجوریں چھینا کرتے تھے. ایک روز میں اور میری نوکرانی کھجوریں چننا بھول گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور بچوں نے باغ میں داخل ہو کر تمام کھجوریں چن لیں. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کے مارے سو گیا اور آستین کو چہرے پر ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں تشریف لائے تو زمین پر کوئی کھجور نہ پائی. نوکرانی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بچے باغ میں آئے تھے اور تمام کھجوریں چن کر لے گئے. یہ سن کر آپ وہاں تشریف لائے اور کھجور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کھجور میں بھوکا ہوں. پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ کھجور نے خرموں سے بھرے ہوئے خوشے نیچے کر دیے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب خواہش خرمے تناول فرمائے اور پھر خوشے اپنی جگہ پر بلند ہو گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ہم آگئے پیج نمبر 37 پہ. لکھا ہے جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات صادر ہوتے دیکھی تو مجھے حیرانی لاحق ہوئی اور حضرت ابو طالب
رضی اللہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو پہلے دروازے کو دستک دیتے۔ میں نوکرانی سے کہا کرتی کہ جاؤ دروازہ کھول دو، لیکن آج میں نے خود ننگے پاؤں جلدی سے دوڑ کر دروازہ کھولا، آپ سے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نبی ہوں گے اور تم ایک فرزند جنوگی، جیم نون واو گاف چھوٹی ہے، وہ جو نزدیک لکھا ہوتا ہے اس لیے پڑھنے میں دشواری تھی، کہ اور تم ایک فرزند جنوگی، اس کا نام علی علیہ السلام ہوگا، وہ آپ کا وزیر ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اب ہم 11 نمبر پہ جو لکھا ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب خدیجہ کی شادی کا واقعہ یوں ہے کہ ایک روز حضرت ابو طالب رضی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں ان امور کی انجام دہی کر سکوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ ہر سال قریش کے کسی آدمی کو اپنے نوکر کے ساتھ مال دے کر بطور اجیر الف جیم یہ رے روانہ کرتی ہیں، تو کیا آپ جانا پسند کریں گے؟ تو ساتھ ہی لکھا ہے کہ فرمایا کہ ہاں۔ جناب ابو طالب رضی اللہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ دراصل اس بات کی محرک خود جناب خدیجہ رضی اللہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سن کر آپ مسرور ہو گئیں۔ اپنے غلام میسرا میم یہ سین رہے سے کہا کہ یہ تمام مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے فروخت ہوگا۔ میسرا نے سفر سے واپسی پر بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے وہ کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اور راہب کی پیشن گوئی سے بھی آگاہ کیا۔ راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ میسرا نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی جب ہم نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پر سایہ کرتا ہے۔ ہم آگئے پیج 38 پر۔ آپ کے سر پر سایہ کرتا ہے، آپ جہاں تشریف لے جاتے ہیں تاکہ آپ گرمی سے محفوظ رہیں۔ ہم نے اس سفر میں بہت زیادہ نفع کمایا۔ میسرا نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں پہلے مکہ چلا جاؤں اور خدیجہ رضی اللہ کو نفع کے بارے میں آگاہ کروں تو یہ بات نہایت مناسب ہوگی۔ اور میسرا روانہ ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہو گئے۔ خدیجہ عورتوں کے ساتھ بالا خانے میں تشریف فرما تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے کی صورت میں نظر آئے۔ ایک بلند بادل آپ کے سر پر سایہ فگن ہے اور 2 فرشتے دائیں بائیں موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں براہنہ تلواریں ہیں اور فضا میں گھماتے ہیں۔ کہا کہ اس سوار کی تو بڑی شان معلوم ہوتی ہے اور یہ یقیناً میرے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ بس اسی اثنا میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کا قصد فرما رہے ہیں، قاف صاد دال فرما رہے ہیں۔ فوراً ننگے پاؤں گھر کے دروازے پر پہنچی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے محمد، ابھی اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ کو میرے پاس روانہ فرمائیے۔ نیز جناب خدیجہ نے اپنے چچا کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ اسی وقت میری شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی جائے۔ ابو طالب تشریف لائے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ میرے چچا کے پاس تشریف لے جائیے تاکہ وہ میری تزویج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیں۔ میں نے اس بارے میں ان سے کہلوا بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب جناب خدیجہ کے چچا کے پاس آئے۔ حضرت ابو طالب نے اپنا مشہور و معروف خطبہ نکاح اور صیغہ عقد پڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب رضی اللہ کے ساتھ جانے لگے۔ حضرت جناب خدیجہ نے عرض کیا کہ اپنے گھر کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میرا گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے اور میں جناب کی باندی ہوں۔ اب آئیے نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ وہ مل کے پڑھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو قبا میں نون زید دال لام نزدل اجلال فرمایا۔ قبا میں نزدل اجلال فرمایا، یہی لکھا ہے۔
ہو سکتا ہے میں اس کو صحیح جوڑ نہ رہی ہوں. ہم پیج 39 پہ آ گئے اور کہا کہ میں اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوں گا کہ جب تک کہ علی علیہ السلام نہ آئیں. سلمان فارسی رضی اللہ اس وقت مدینے میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کی کھجوروں کے درختوں کو پانی سے سیراب کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں اکثر اوقات لوگوں سے دریافت کیا کرتے تھے. حضرت علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے. سلیمان، عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور غیر لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کر لیے تھے. لکھا ہے پھر کہ سلیمان رضی اللہ نے کھجوروں کا طبق توئے بے قاف اٹھایا اور اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسافر ہیں اور یہاں آئے ہیں. ہم اپنے صدقات کو اب آپ کی خدمت میں لائے ہیں، ان کو تناول فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور ان کو تناول کرو، مگر آپ نے خود ان میں کوئی چیز تناول نہ فرمائی. سلیمان رضی اللہ کھڑے ہوئے اور یہ منظر دیکھتے رہے. خالی تھال لے کر واپس چلے گئے اور فارسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت تو معلوم ہو گئی. پھر دوسرا تھال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے صدقے کا مال تناول نہیں فرمایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ کے خرمے پیش کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے خود بھی تناول فرمائے اور اپنے اصحاب سے بھی کہا اللہ کا نام لے کر تم بھی کھاؤ. سلیمان رضی اللہ نے تھال لے لیا اور کہا کہ 2 علامتیں تو پوری ہو گئیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد طواف کرنا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو جانا اور سلمان رضی اللہ نے عرض کیا کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جاؤ کچھ رقم دے کر اپنی جان چھڑا لو. سلیمان رضی اللہ نے یہودی کے پاس آ کر کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اس نبی کے دین پر اس کی پیروی کی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مجھ سے کچھ رقم لے کر مجھے آزاد کر دیجئے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. پھر آگے لکھا ہے، ہم آگے پیج نمبر 40 پر، کہ میں آزاد ہو جاؤں. یہودی نے کہا میں اس شرط پر تمہیں آزاد کرتا ہوں کہ تم 500 کھجوروں کی گٹھلیوں کو لگاؤ اور جب وہ بڑھ کر پھل لانے کے قابل ہو جائیں اور پھر ان کو میرے حوالے کر دو اور خالص سونے کی 40 اوقیہ دو. الف واو قاف یہ ہے، اوقیہ دو، تب میں تمہیں آزاد کروں گا. سلیمان رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات سے آگاہ کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے یہ شرط طے کر آؤ کہ سلیمان نے جا کر یہ شرائط طے کر لیں، کیونکہ سلیمان نے جا کر یہ شرائط طے کر لیں. یہودی نے کہا کہ کھجوریں تو کئی سال بعد پھل لانے کے قابل ہوں گی. تو سلیمان رضی اللہ شرائط نامہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 500 کھجور کی گٹھلیاں لاؤ. سلیمان نے لا کر پیش کر دی. فرمایا کہ انہیں علی علیہ السلام کے حوالے کر دو. اب لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سلیمان سے فرمایا کہ انہیں اس زمین کے طرف لے چلو جس زمین پر یہودی نے کھجوروں کا مطالبہ کیا ہے. یہ لوگ گٹھلیاں وہاں لے گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی سے زمین میں شگاف کرتے اور فرماتے کہ اس میں گٹھلی ڈال دو اور پھر آپ اس پر مٹی ڈال دیتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انگلیوں کو کھولتے تو وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ جگہ سیراب ہو جاتی. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری جگہ پر تشریف لاتے اور اسی طرح عمل بجا لاتے. اور جب دوسری جگہ گٹھلی بو چکے تو پہلی گٹھلی اگ آتی. جب تیسری گٹھلی بو چکتے تو پہلی بار بردار ہو جاتی اور جب چوتھی گٹھلی بوتے تو تیسری
اگ آتی اور دوسری پھلدار ہو جاتی۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 گٹھلیاں بوئیں اور تمام پھلدار کھجوریں ہو گئیں۔ یہودی نے یہ نظارہ دیکھا تو کہا کہ قریش سچ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں۔ اے ایمان والوں، میں نے کھجوریں تو بہت لے لی، لیکن سونا کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے سے پتھر اٹھایا اور وہ متوقع سونے سے بھی بہتر سونا ہو گیا۔ ہم آگئے پیج نمبر 41 پر۔ اب لکھا ہے کہ یہودی نے کہا کہ میں نے ایسا سونا کبھی نہیں دیکھا، اسے 10 اوقیہ، الف و قاف یہ ہے، اوقیہ سے ناپا لیکن وہ زیادہ نکلا، 20 سے ناپا تب بھی زیادہ نکلا، حتیٰ کہ 40 اور ادقیہ سے وزن کیا، اب نہ زیادہ ہوا نہ کم۔ سلمان رضی اللہ نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت کرنے لگا اور میں آزاد تھا۔ اب پڑھتے ہیں 30 نمبر پہ کیا لکھا ہے کہ ابن عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سفینہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں کشتی پر سوار ہوا، کشتی میں سامان کے ڈوب گئی، میرے جسم پر صرف ایک چیتھڑا رہ گیا، میں کشتی کے ایک تختے پر پڑا ہوا تھا، تختے نے مجھے سمندر پر پڑے ہوئے ایک پہاڑ پر پھینک دیا، میں پہاڑ پر چڑھ گیا، میں نے یقین کیا کہ اب میں نے نجات پائی ہے، سمندر کی موج مجھ سے بار بار ٹکراتی تھی، پھر میں سمندر کے کنارے کا سہارا لے کر باہر آ گیا اور سمندر کی موج نے مجھے کچھ نہ کہا، میں نے اپنی سلامتی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، میں چل رہا تھا، ناگاہ مجھے ایک شیر نے دیکھ لیا، مجھے پھاڑنے کے لیے دہاڑتا ہوا آگے بڑھا، میں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ اے معبود، میں تیرا عبد ہوں اور تیرے نبی کا غلام ہوں، تو نے مجھے غرق ہونے سے نجات دی، کیا اب اپنے شیر کو مجھ پر مسلط کرتا ہے؟ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ میں یہ کہوں کہ اے شیر، میں رسول اللہ کا غلام سفینہ ہوں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا کی رسول اللہ کے غلام کا خیال رکھ، یعنی یہ میں کہوں کہ میں رسول اللہ کا غلام سفینہ ہوں اور رسول اللہ کے غلام کا خیال رکھ، خدا کی قسم اس نے دھاڑ نہ چھوڑ دیا، بلی کی طرح آ کر کبھی میری اس پنڈلی پر اور کبھی اس پنڈلی پر منہ رگڑتا تھا، انکساری سے میری طرف دیکھتا تھا، اپنی پشت کو خمیدہ کرتا اور مجھے اشارہ کیا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، تو میں اس کی پشت پر سوار ہو گیا اور وہ مجھے لے کر جتنی جلدی چل سکتا تھا چل پڑا۔ پیج آ گیا 42، چل پڑا، آخر کار مجھے ایک جزیرے میں اتارا جس میں پھل، درخت اور پانی کا ایک میٹھا سا چشمہ تھا، میں ڈر کے مارے آگے نہ بڑھا، مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ پھل وغیرہ لے لو اور خود ڈکارتا رہا، اچھا، ڈال نون کاف الف ر تے الف، ڈکارتا رہا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا، میں نے درختوں سے پھل توڑے، چشمے سے پانی پیا اور خوب سیر ہو گیا، میں نے چند پتوں کو جمع کر کے جوڑ لیا اور ان میں پھلوں کو رکھ دیا اور اپنے کپڑے کو بھگو لیا، پیاس کے وقت اسے نچوڑ کر پانی پیتا تھا، جب میں اپنی ضروریات سے فارغ ہوا تو اس نے پھر اپنی کمر خمیدہ کر دی، اشارہ کیا کہ میں سوار ہو جاؤں اور میں سوار ہو گیا، ایک اور راستے سے سمندر کی طرف روانہ ہو گیا، میں سمندر کے کنارے پہنچ گیا، ایک کشتی آدمیوں سے بھری ہوئی تھی، سمندر میں جا رہی تھی، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہنے لگے کہ لوگوں نے ایک ایسا انسان دیکھا کہ جو شیر پر سواری کر رہا ہے، چلا کر کہا کہ اے نوجوان تم کون ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے شیر نے میری حفاظت کی اور وہ برتاؤ کیا ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو، انہوں نے کشتی کے لنگر ڈال دی اور 2 آدمیوں کو چھوٹی کشتی میں سوار کیا اور انہیں کچھ کپڑے بھی دیے جن کو وہ میرے پاس لائے اور میں شیر سے اتر پڑا، شیر سمندر کے کنارے سرنگوں کھڑا رہا، میری طرف کپڑے پھینک دیے، ان دونوں نے کہا کہ ان کو پہن لو، میں نے پہن لیے، ایک آدمی نے کہا کہ میری پشت پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اٹھا کر چھوٹی کشتی تک لے جاؤں،
امت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا خیال شیر نہیں رکھے گا. میں شیر کے پاس آیا اور کہا کہ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اچھا بدلہ دے. اور لکھا ہے، ہم آگے پیج نمبر 43 پہ لکھا ہے کہ خدا کی قسم میں نے شیر کے آنسوؤں کو اس کے رخساروں پر بہتے دیکھا. شیر اپنی جگہ سے نہ ہلا، چھوٹی کشتی میں سوار ہو گیا. شیر بار بار ہماری طرف دیکھتا تھا حتیٰ کہ ہم پوشیدہ ہو گئے. مطلب لکھا ہے کہ میں چھوٹی کشتی میں سوار ہو گیا اور شیر بار بار ہماری طرف دیکھتا رہا حتیٰ کہ ہم پوشیدہ ہو گئے. اب نمبر 14 پہ لکھا ہے، جابر کا بیان ہے کہ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ہمارا گزر ایک بہت بڑی وادی سے ہوا جو پانی سے بھری ہوئی تھی. نیزوں سے پانی کی گہرائی ناپ لی گئی لیکن نیزے تہ تک نہ پہنچ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معبود، آج ہمیں اپنے انبیاء اور رسولوں میں سے ایک معجزہ عطا فرما. پھر اپنی چھڑی کو پانی پر مارا اور سواری پر سوار ہو گئے. فرمایا، اللہ کا نام لے کر پیچھے چلے جاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پانی کی سطح پر چلنے لگی اور لوگوں نے سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت میم تیلف بے اینتے کی. نہ اونٹوں کے پیر نہ گھوڑوں کے سم لگے ہوئے، نہ اونٹوں کے پیر اور نہ گھوڑوں کے سم گیلے ہوئے. اچھا چلیے جناب آگے چلتے ہیں. 15 نمبر پہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کی ماتحتی میں ایک لشکر روانہ کیا. فرمایا، اگر زید قتل ہو جائیں تو تمہارے سردار جعفر بن ابی طالب رضی اللہ ہوں گے. اگر یہ قتل ہو جائیں تو تمہارے سردار عبداللہ بن رواحہ انصاری ہوں گے. رے واو الف اور ہے رواحہ انصاری ہوں گے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. رسول اللہ نے اس ترتیب میں حسر کیا، سواد حسر کر دیا. پھر لکھا یہ لوگ روانہ ہو گئے. ایک یہودی نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تو یہ تینوں اشخاص قتل کر دیے جائیں گے. پوچھا گیا کہ کون؟ کہا کہ بنو اسرائیل علیہ السلام کے انبیاء میں سے جو نبی بھی جہاد کے لیے لشکر روانہ کرتا وہ کہتا کہ اگر فلاں قتل ہو جائے تو فلاں سردار ہوگا. اگر وہ 2 آدمیوں کی سرداری یا 100 آدمیوں کی سرداری یا اس سے کم و بیش کا ذکر کرتا تو جن حضرات کی سرداری کا ذکر ہوتا وہ سب کے سب قتل ہو جاتے. جابر نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جس روز ان حضرات نے جہاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تمہارے مسلمان بھائی جہاد کر رہے ہیں، آپ ان کے حملوں کا ذکر فرماتے جاتے. آخرکار فرمایا، زید بن حارثہ قتل ہو گیا. ہم پیج 44 پہ آ گئے ہیں. زید بن حارثہ قتل ہو گیا اور علم گر گیا. پھر فرمایا کہ جعفر رضی اللہ نے علم لے لیا اور جہاد کی طرف بڑھے. پھر فرمایا کہ اس کا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا، اس نے دوسرے ہاتھ میں علم تھام لیا. اور پھر فرمایا کہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا. فرمایا اب اس نے علم کو سینے سے لگا لیا ہے. اور پھر فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ قتل ہو گئے اور علم گر گیا ہے. میں اس کو بار بار علم کو علم ہی کہہ رہی ہوں، پتہ نہیں. علم گر گیا ہے. علم کو عبداللہ بن رواحہ رے واو الف ہے نے اٹھا لیا اور مشرکین کے فلاں آدمی فنار و سقر کیے، حتیٰ کہ آپ نے ان سب آدمیوں کے نام لیے کہ جن کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا. پھر فرمایا کہ یا عبداللہ بن رواحہ قتل ہو گئے، علم خالد بن ولید نے لے لیا ہے. مسلمان واپس روانہ ہو پڑے. پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، جعفر رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے. عبداللہ بن جعفر کو بلایا، اسے اپنی گود میں بٹھایا. آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے. عبداللہ کی ماں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ عبداللہ کے سر پر اس طرح ہاتھ پھیرتے ہیں کہ جیسے عبداللہ یتیم ہو گئے ہوں. تو فرمایا آج جعفر شہید ہو گئے ہیں. اب حضرت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. فرمایا شہید ہونے سے پہلے ان کے دونوں
ہاتھ قلم کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ہاتھوں کے بدلے سبز زمرد کے پر عطا کیے ہیں، اور اب وہ ان کے ذریعے فرشتوں کے ساتھ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ رہے ہیں۔ اور اب آئیے اگلا ہے 16 نمبر پہ لکھا ہے، تھوڑا سا نزدیک لکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا مشکل ہوگی پڑھنے میں۔ لکھا ہے جنگ ذات السلاسل کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کیا۔ حضرت علیہ السلام کی ماتحتی میں ابو بکر، عمر بن عاص بھی تھے۔ مشرکین پہاڑوں کی چوٹیوں پر مدینے سے آنے والے لشکر کی گھات میں بیٹھے رہتے۔ جب مسلمانوں کا لشکر آتا دیکھتے تو پہاڑوں کی کھو میں چھپ جاتے تھے، اور جب حضرت علی علیہ السلام روانہ ہوتے تو مقررہ راستہ چھوڑ کر پہاڑوں کے درمیان وادیوں سے راستہ طے کرنے لگے۔ جب اس بات کا عمر و عاص کو علم ہوا کہ علی علیہ السلام نے یہ روش اختیار کی ہے اور اس طریقے سے یقیناً علی فتح مند ہوں گے، تو عمر و عاص نے علی علیہ السلام پر حسد کیا۔ ہم پیج 45 پہ آ گئے۔ حسد کیا اور ابو بکر و عمر کی خدمت میں عرض کیا کہ علی علیہ السلام جیسے آدمی کو ان راہوں کا کیا علم، ان راستوں کو ہم لوگ ان سے بہتر جانتے ہیں۔ جس راستے سے علی علیہ السلام جا رہے ہیں اس میں کافی مقدار میں پھاڑنے والے جنگلی جانور موجود ہیں، لوگوں کو اس راستے میں خاصی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سے کہو کہ اسی مقررہ راستے پر روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں کہا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چلائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے الگ ہو جائے۔ یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے اور حضرت علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہے۔ حضرت رات کے وقت پہاڑوں کے درمیان چلتے اور دن کے وقت وادیوں میں لشکر کے چھپ جاتے۔ ان مقامات کے رہنے والے درندے بلیوں کی طرح معلوم ہوتے۔ صبح کے وقت امیر المومنین علیہ السلام ان کے مردوں، بچوں اور مال پر کامیاب ہو گئے، اور اس جگہ تک مدینے سے 5 مراحل کا راستہ تھا۔ جس صبح امیر المومنین علیہ السلام نے دشمن پر حملہ کیا، اسی صبح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی، اور پہلی رکعت میں سورہ والعادیات کی تلاوت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو اس وقت نازل کیا ہے اور مجھے آگاہ کیا ہے کہ علی علیہ السلام نے دشمن پر غارت ڈال دی ہے، غیر نہیں لگ رہا ہے، یہ ڈال دی ہے۔ عمر و عاص نے کہ جو علی علیہ السلام کے بارے حسد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حسد قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود کے معنی ہیں کہ حسد ہیں، اس سے مراد عمر و عاص ہیں۔ اب 17ویں نمبر پہ لکھا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جابر سے مروی ہے کہ حضرت عثمان کے یعنی چچا حکم بن عاص نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا، اپنے شانے ہلاتا اور دونوں ہاتھوں کو کمان کی طرح کیے ہوئے تھا۔ اس سے مقصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال کا مذاق اڑانا تھا۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایسے ہی تم ہو جاؤ۔ حکم کی یہی کیفیت ہو گئی اور دونوں شانے حرکت کرتے تھے اور ہاتھ کمان کی طرح ٹیڑھے ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت کی اور مدینے سے نکال دیا۔ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے تک حکم مدینے سے میم توئے رے لکھا ہے متردو رہا، پتہ نہیں اس کی مدینے سے میم توئے رے دال واو رے اور ہے الف۔ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عثمان نے اسے مدینے میں واپس بلا لیا اور اس کی عزت کی۔ اس کے بعد لکھا ہے 18ویں نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جبرائیل براق لے کر نازل ہوئے۔ براق خچر سے چھوٹا اور در از گوش سے بڑا تھا، دال رے الف زے گاف واو شین۔ اس پر یاقوت کے ہر رنگ کی زین کسی ہوئی تھی، ہر لکھا ہوا ہے
ہو سکتا ہے ہرا رنگ ہو لیکن ہر نظر آ رہا ہے مجھے۔ جبرائیل نے براق کو ختیجہ کے دروازے پر ٹھہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جبرائیل نے آ کر کہا کہ آرام کرو، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین مخلوق کا فرد سوار ہو رہا ہے۔ براق آرام سے کھڑا ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت سوار ہو گئے، بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک بزرگ نے آپ کا استقبال کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمام انبیاء بیت المقدس میں موجود ہیں۔ جبرائیل نے اذان کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو پڑھا کہ جو چیز تم پر نازل کی ہے اگر اس میں شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد انبیاء ہیں کہ جو بیت المقدس میں جمع تھے، اور پھر لکھا ہے کہ شک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ شک کیا اور نہ ہی انبیاء سے سوال کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ براق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرط پر سوار کیا کہ قیامت کے روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس پر سوار ہوں گے۔ اور اب ہم پیج 47 پر ہیں۔ 19 نمبر پہ لکھا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ کے 7 غلاموں کے سوا 25,000 آدمی تھے۔ آن حضرت ایک پہاڑ سے گزرے جس کے اوپر کے حصے سے نیچے کی طرف پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کی کہ تعجب کی بات ہے کہ اس پہاڑ سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رو رہا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہیں پہاڑ بھی روتا ہے؟ تو یہ بات معلوم کرنا پسند کرتے ہو؟ تو عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا اے پہاڑ کیوں روتے ہو؟ پہاڑ نے فصیح زبان میں بیان کیا کہ میں کیا، اور جس کو ایک جماعت نے سنا کہ یا رسول اللہ میرے پاس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے گزرے کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، مجھے خوف دامنگیر ہو گیا کہ کہیں وہ پتھر میں نہ ہوں۔ فرمایا رونا بند کر دو، تم ان پتھروں میں سے نہیں ہو۔ اس پتھر سے مراد کبریت ہے۔ پہاڑ نے اسی وقت رونا بند کر دیا اور پھر اس سے ایک بوند تک نہ ٹپکی۔ اور 20ویں نمبر پہ لکھا ہے اور آخری یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بادشاہ روم کے درمیان خط و کتابت نے طول پکڑا، سامان سفر ختم ہو گیا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے پاس آٹا، کھجوریں اور ستو موجود ہوں وہ میرے پاس لائے۔ ایک شخص مٹھی آٹے کی لایا، دوسرا کھجوریں، تیسرا ستو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنی چادر پھیلا کر ڈال دیا اور ہر ایک چیز پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پھر فرمایا لوگوں اعلان کر دو کہ جو شخص سامان خوراک لینا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ لوگ حاضر ہو کر آن حضرت سے یہ چیزیں لینے لگے، لیکن آٹا، کھجوریں اور ستو ویسے کے ویسے موجود تھے، ان میں سے نہ کوئی چیز کم ہوتی تھی اور نہ زیادہ۔ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، ایک وادی میں تشریف لائے جس میں پہلے پانی موجود تھا لیکن اب خشک تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اب تو اس وادی میں پانی نہیں ہے۔ آن حضرت علیہ السلام نے ترکش سے تیر نکالا اور ایک شخص سے کہا کہ اسے لے لو اور وادی کے اوپر والے حصے پر گاڑ دو۔ اس شخص نے تیر جا کر گاڑ دیا اور تیر کے ارد گرد 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ یہ وادی کے اوپر کے حصے سے نیچے کی طرف بہ رہے تھے۔ لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ تو یوں ہم پیج 48 پہ پہنچ گئے تھے یہ آخری پیراگراف پڑھتے ہوئے، اور یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو کہ باب نمبر 1 میں تھے ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گی، اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ باب نمبر 2 امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے معجزات پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔